बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं सूरह फातिहा। रूट वर्ड देखें क्या निकलता है इसका। फे फतहा। फतहा किसको कहते हैं? खोलने को। सूरह फातिहा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरान इससे खुलता है, नमाज इससे खुलती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा दिल जिसके ऊपर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, सूरह फातिहा पढ़ने से क्या होता है? ये ताला खुलता है और रसाई किस तक होती है? अल्लाह तक। तो पहली आयत इसकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म कितनों में टूटा? 2 में। बे अलहदा हुआ और इस्म अलहदा हुआ। बे यानी साथ से। इस्म का रूट वर्ड क्या निकलता है? सीन मीम वा। समूह। इस्म किसी चीज की इलामत जिससे उसे पहचाना जाए। सवाल ये पैदा होता है, इस्म को इस्म क्यों कहते हैं? इस्म को इस्म इसलिए कहते हैं कि इससे मुसम्मा का जिक्र बुलंद होता है और उसकी मार्फत हासिल होती है। सादा तर्जुमा इस आयत का क्या है? शुरू अल्लाह के नाम के जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम वाला है। तो देखिए ना, बेसात समूह नाम। इस्म को इस्म किस लिए कहते हैं? कि जिसको पुकारा जाए उसकी मार्फत हासिल हो। जैसे किसी का नाम जो है वो आयशा है, सो आयशा जब पुकारेंगे तो आयशा से उसकी पहचान होगी। किसी का नाम मायरा है, मायरा को जब पुकारेंगे तो उससे उसकी पहचान होगी, उसका जिक्र बुलंद होगा। तो 7 नाम के अब यहाँ पे किसको पुकारा जा रहा है? अल्लाह को। अल्लाह कितनों में टूटता है? 2 में। अलिफ लाम और इलाही। इलाही का रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ लाम है। इलाही कौन होता है? वो हस्ती जो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी जरूरत का ख्याल रखे बल्कि रूहानी जरूरत का भी ख्याल रखे, उसको कहते हैं अल्लाह। अब अल्लाह में देखें क्या है? अलिफ लाम। अलिफ लाम किसकी तरफ जा रहा है? खास की तरफ। तो यहाँ पे खास इलाही है। होता क्या था अरब के ज़माने में या पुराने ज़माने में, उस वक़्त अरब के कल्चर में क्या होता था? इन सब के बुत होते थे। ये जो है ये फैमिली के लिए बुत है, ये पैसे के लिए बुत है, ये दुनिया के लिए बुत है। तो इन सब को वो कहते थे इलाही। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ये सारे इलाही हैं तो मैं क्या हूँ? अल इलाही हूँ, यानी बहुत खास किस्म का इलाही। क्यों? क्योंकि मैंने ना सिर्फ तुमको क्रिएट किया है, तुमको पैदा किया है, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे जिस्म का भी ख्याल और तुम्हारी रूह का भी ख्याल। जिस्म की ग़ज़ा के लिए उसने ज़मीन की पूरी दास्तान खोल दी, उसका पूरा दस्तरखान खोल दिया, और रूह की ग़ज़ा के लिए उसने कुरान हमारे सामने रख दिया। ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपको किसी और इलाही में नहीं मिलती हैं। लोग क्या करते हैं? आग को पूजते हैं, वो इलाही है। लोग क्या करते हैं? दरख्त को पूजते हैं, वो क्या है? इलाही है। ठीक है ना? लेकिन अल्लाह क्या है? खास किस्म का इलाही है। क्योंकि दरख्त ना आपको जिस्मानी तौर पे फ़ायदा दे सकता है, शायद जिस्मानी तौर पे दरख्त आपको फ़ायदा दे सके, क्योंकि जब आप लकड़ियों को जलाते हैं तो उससे आग निकलती है ना, लेकिन रूह को नहीं। रूह के मुतल्लिक कुछ भी नहीं है। ये जो आग है आपको जिस्मानी तौर पे फ़ायदा देती है कि अब जब आप आग के करीब जाते हैं तो गर्मी महसूस करते हैं, खाना वगैरह पकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक मामला रूह का आता है, रूह को कोई टच नहीं कर सकता। तो ये फिर किसकी तरफ जाता है? अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ। तो एक एक्सप्लेनेशन जो है
کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خاص قسم کا الہی ہے جو ہماری جسمانی ضرورت کا خیال کر رہا ہے اور روحانی ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ پھر اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا آپ اس کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کریں اتنی آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک درخت کو دیکھ لیں کتنی فیکٹری اس کے اندر ہے، آپ کو دیکھ لیں کس طرح کا سسٹم اس کے اندر ہے، بادل کو دیکھ لیں کہ کس طرح کی فیکٹری اس کے اندر ہے۔ تو جتنا آپ اس کی کائنات کے اوپر، اس کے سائنس کے اوپر غور و فکر کریں گے اتنی آپ کی عقل جو ہے وہ دہنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں کہا کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ جیسے جب آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کس نام سے آپ کو پکاروں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ نے کہا جب ہماری اور اللہ کے ساتھ اب ایک تعلق، سورہ فاتح کیا ہے؟ کیونکہ یہ والا تالا کھولنا ہے نا، یہ دل کا دروازہ کھولنا ہے، تو ایک تعلق قائم کرتا ہے انسان۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اس کا نام پوچھتے ہیں، نام پوچھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح اب یہاں پہ آپ کی ملاقات شروع ہو رہی ہے، آپ کا ملاپ شروع ہو رہا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، تو ایک تعلق قائم ہو رہا ہے۔ تو میرا نام یہ، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کہہ کے پکارو؟ میرا نام کیا ہے؟ اللہ، مجھے اللہ کہہ کے پکارو۔ اب اللہ اسم کیا ہے؟ اس سے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور اس کی پہچان ہو رہی ہے۔ اچھا، اب میرا نام مائرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا میرا نام جو ہے وہ عائشہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اچھا، آپ وہ ہستی ہیں جس کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو رہا ہے، میرا نام یہ ہے، آپ کا نام اللہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے اللہ؟ وہ سب سے بڑھ کر الہی ہے، ان سب کا الہی ہے، کیونکہ الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے نہ صرف کریٹ کیا بلکہ جسمانی طور پر بھی میرا خیال رکھ رہا ہے اور روحانی طور پر بھی خیال رکھ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ الرحمن۔ رحمان، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنوں میں ٹوٹ رہا ہے، الف لام اور رحمان۔ الف لام خاص، الرحمن اس کی صفت آ رہی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ رے ہا میم۔ ایک صفت رحمان ہے اور دوسری صفت رحیم ہے، وہ بھی کتنوں میں ٹوٹ رہا ہے؟ 2 میں۔ الف لام خاص قسم کا اور پھر رحیم، روٹ ورڈ بھی یہی نکل رہا ہے، را ہا میم۔ اچھا، پہلے سمجھیں کہ رحم کس کو کہتے ہیں؟ الرحم، عورت کا رحم۔ استعارے کے طور پر رحم کا لفظ قرابت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ رحم یعنی کہ قریب ہے۔ اب رحمان یعنی وہ ہستی ہے جو بہت قریب ہے آپ کے، رحیم وہ ہستی ہے جو بہت قریب ہے۔ اب اس میں پہلے رحمان کو دیکھیں، اس میں روٹ ورڈ تو رے ہے میم نکل رہا ہے نا، را نکل گیا ہا میم، ہا میم۔ اگر لیکن الف نون کیا بتاتا ہے کہ یہ فعلون کے وزن پر ہے، فعلون کے وزن پہ پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تو رحم کر رحم کر رحم کر، ٹھیک ہے نا؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت وہ رقت قلب ہوتی ہے جو مرحوم یعنی جس پر رحم کیا جائے اس پر احسان کے طور پر کوئی کرتا ہے۔
ہم کہتے ہیں اللہ تو رحم کر رحم کر رحم کر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے قریب کر لے، قریب کر لے۔ اسی طرح دیکھیں رحیم کس کے وزن پر آ رہا ہے؟ فعیلون کے وزن پر۔ فعیلون کے وزن پر کیا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان بہت زیادہ مہربان۔ تو اللہ کی صفت کیا آ رہی ہے؟ ایک وہ رحمان ہے، ایک وہ رحیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے، لیکن رحیم کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ رحمان یعنی اگر دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو سب پر ایکول ہو رہی ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ رحمان یہ جو درخت کی فیکٹری ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے، یہ جو فائر ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے۔ اسی طرح جو زمین ہے، گھاس ہے، وہ سب کے لیے ایکول ہے۔ تو رحمان آٹومیٹک ہے، آپ نے نہیں مانگا۔ آپ نے کبھی مانگا اس سے سورج؟ نہیں، لیکن اس نے آپ کو دیا۔ کبھی آپ نے اس سے بادل مانگا؟ نہیں، اس نے آپ کو دیا۔ کبھی آپ نے اس سے درخت مانگا؟ نہیں، اس نے آپ کو دیا۔ یعنی پلانٹ سائیکل ہے، رین واٹر سائیکل ہے، فائر ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ تک آ رہی ہیں۔ رحیم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحیم کا تعلق ہے خاص رحمت کے ساتھ، اور وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے وہ جو سجدے کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ رحیم کیا چیز ہے؟ جو استغفار کرتے ہیں۔ تو اس بات پہ واپس آئیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تو رحم کر رحم کر رحم کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو مجھے اپنے سے قریب کر لے۔ دیکھیں رحم کیا ہے؟ جب عورت ماں بنتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کا دل اپنے بچے کے لیے کیسے تڑپتا ہے، کیسے وہ قریب ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تو رحم کر تو رحم کر تو رحم کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو میرے ساتھ سافٹ ہو جا، مجھے تو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہ تو میرے لیے ہر چیز کو آسان کر دے، سافٹ ہو جا، نرم ہو جا، میری اس دنیا کی زندگی کو آسان کر دے، میری آخرت کی زندگی کو آسان کر دے، میری قبر کی زندگی کو آسان کر دے، میری آزمائشوں کو دور کر دے۔ جب اللہ سافٹ ہو جائیں گے آپ کے اوپر تو ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، آسان ہو جائے گی زندگی آپ کی۔ تو کہتے ہیں اللہ رحم کر رحم کر رحم کر، یعنی مجھے قریب کر اپنے، میرے لیے سافٹ ہو جا، میرے لیے نرم ہو جا۔ جب تو سافٹ ہوگا، نرم ہوگا، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پورا ترجمہ کیا ہے کہ نام اس ہستی کا لو جو بہت مہربان ہے تم پر اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان آٹومیٹک ہے، اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے، لیکن رحیم اس کے لیے آپ کو اس کی رحمت مانگنی پڑے گی، ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے وہ آپ کو اپنے قریب کر لے، ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے وہ سافٹ ہو جائے۔ تو شروع اللہ کے نام پر، اور اللہ اپنے آپ کو کس طرح انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ایک تو میں خاص قسم کا الہی ہوں، دوسرا میں رحمان ہوں، تیسرا اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہو گے تو مجھے تم اپنے قریب پاؤ گے، تم مجھے اپنے سے دور نہیں پاؤ گے، لیکن ہاں تمہیں کیا سجدے کرنے پڑیں گے، قرآن پڑھنا پڑے گا، تمہیں کیا
نیک عمل کرنے پڑیں گے, ایسے عمل کرنے پڑیں گے جس سے میرا اور تمہارا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو جائے. تم میرے قریب آ جاؤ, میں تمہارے قریب آ جاؤں گا. یہ وہ پہلی چیز ہے جس سے یہ جو تالا لگا ہوا ہے دل کے اوپر, اس کا دروازہ کھلے گا, اس کی کنڈی کھلے گی اور آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے.